अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सब तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा किया, और बेशुमार दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुक़द्दसा पर जिसके नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुजुर्गान इकराम, नौजवानान इस्लाम, अजीज़ान गिरामी, हमारे दीन शहर पर्दनशीन ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, एक फ़त माएँ और बहनें, जैसे कि हमने इससे पहले देखा सूरह फातिहा की तफसीर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी सूरह फातिहा के शुरू से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक हमने तफसीर बयान की है, और इंशाअल्लाह आगे चलकर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसकी सारी तफसीर बयान करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही और हक़ बात बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे ताकि हम आपके सामने वो बातें रख सकें जो अल्लाह ताला ने कुरान मस्जिद में बयान की है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आज हम इसकी तफसीर देखेंगे। अरे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सूरह फातिहा में हम अल्लाह की तारीफ़ बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वो कौन है जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है? वो है मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी मालिक की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। इसलिए ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला ताकि हम गुमराह ना हो सके। सीधा रास्ता कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर ज़मीन पर बैठ गए और सहाबा इकराम को जमा किया, हाथ में एक लकड़ी ली, उसमें निशान बनाया ज़मीन पे, ऐ सहाबा, ये जो सीधी लकीर है वो मेरा रास्ता है, और जितने भी जो शाखे आएंगे वो गुमराही के रास्ते हैं, जितने भी टेढ़े रास्ते हैं वो गुमराही के रास्ते हैं। वो रास्ता कौन सा है? जो सिरातल मुस्तकीम है। वो रास्ता कुरान मस्जिद है, जो अल्लाह ताला का किताब में जो अल्लाह ताला ने कहा है। वो रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस इस रास्ते पे चलेंगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। हमें दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला ताकि हम कामयाब हो सके। अब देखिए, क्यों हम सीधे रास्ते की दुआ करें? एक सवाल पैदा होता है कि हम आखिर क्यों सीधे रास्ते की दुआ करें? हम तो मुसलमान हैं, सीधे रास्ते पे हैं। हमने एक अल्लाह को माना है, एक काबे को माना है, पैगंबरों पर ईमान लाया है, नबियों पर ईमान लाया है, आखिरत पर ईमान लाया है, फरिश्तों पर ईमान लाया है, जन्नत और दोज़ख के ऊपर हमने ईमान लाया है। आखिर फिर सब कुछ ईमान लाने के बावजूद हम कैसे गुमराह हो सकते हैं?
ہم تو حق پر ہیں، ہم کیوں مانگے سیدھے راستے کی؟ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیا ہے، آخر پھر ہم کیوں مانگے سیدھے راستے پر ہمیں چلا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب 72 فرقے بن جائیں گے میری امت میں سے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے نام پر یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ جب تم اس دور کو پالو تو قرآن اور حدیث کو، یعنی میری اتباع کرنا اور اللہ کی اتباع کرنا اور میری اتباع کرنا، اور کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو تم کبھی گالی نہیں دے سکتے، یہ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے طریقے کو اپنایا، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی سنوارتے تھے، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ہنگوٹی اتارتی تو صحابہ اکرام نے دیکھا تو سارے صحابہ اکرام ہنگوٹی اتارتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہنگوٹی نکالا ہوں، آخر تم کیوں ہنگوٹی؟ تو وہ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نبی کو دیکھا کہ نبی ہنگوٹی نکالے تو ہم نے بھی ہنگوٹی نکال دیا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلانے شخص بیٹھ جا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ رہے تھے، ایک صحابی آئے انہوں نے بیٹھ دی، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو تمہیں نہیں کہا، ہم نے تو ان سے کہا، آخر تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نبی کی آواز سنی کہ بیٹھ جا تو ہم نے بیٹھ جیا، ہم بیٹھ گئے اسی جگہ، اگر نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ہم نے اسی جگہ بیٹھ گئے۔ وہ صحابہ اکرام نہ چونکہ نہ اس لیے نہ اس لیے نبی کو دیکھتے تھے، نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی سنواری۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی ایک فتنہ شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت نہیں ہوئے، سب سے پہلے تلوار لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو میں اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ تب حالانکہ وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ سے آتے ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، میں اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ آپ سوچئے
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عشر مبشرہ جنتی ہیں، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، وہ عمر جس کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکے ہیں۔ تب ان کو ایسا لگا کہ میں تو یہ آیت ابھی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد میں انہوں نے صراط المستقیم اختیار کیا۔ جب قرآن کی بات آ گئی تو اپنا غرور اور تکبر اور گھمنڈ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار گرا دی۔ پھر آگے چل کر لوگوں نے کہا، صحابہ اکرام نے کہا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرے صحابہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ وہ صحابہ اکرام میں انہی میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ 5 ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان میں سے ایک ارکان زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے۔ تب تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں ایک آدمی کافی ہوں، تم سارے جمع ہو جاؤ۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گا تو وہ مجھ سے جنگ کرے۔ لہٰذا وہاں پر بھی صحابہ اکرام نے بھٹکنے کی کوشش کی تو ان کو سیدھے راستے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر آیا اور ان کو سمجھایا۔ تو مدینے میں سب سے زیادہ زکوٰۃ اس ٹائم پہ، اس وقت آ کر لوگوں نے لا کر زکوٰۃ پیش کیا۔ تو پھر آگے چل کر لوگوں میں صراط المستقیم پر چل رہے تھے وہ صحابہ اکرام، انہی میں سے ایک گمراہی اور جنم لی کہ خلافت کی ذمہ داری سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وارث رسول پہ سے آتے ہیں، وہ داماد ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہٰذا ابو بکر اور عمر نے، عثمان نے زبردستی ان سے خلافت چھین لی، نعوذ باللہ۔ یہاں سے ایک فتنہ اور ایجاد ہوا اور لوگ 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت صراط المستقیم کی دعا کریں، ہم ہر وقت صراط المستقیم کی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا۔ پتہ نہیں دنیا میں یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، وہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ فلانے شخص کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر لوگوں کی بات کہیں نہ کہیں ہمیں صحیح لگتی ہے، اے اللہ پتہ نہیں کون سی بات حق ہے۔ ہمیں کنفیوز ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر آدمی حدیث کو پیش کر رہا ہے، ہر آدمی قرآن کی دلیل دے رہا ہے، لیکن ہمیں ہر آدمی کی بات صحیح لگتی ہے، ہم کس بات کو اپنائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا۔
کیوں؟ وہ صراط المستقیم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ گمراہی کے راستے پر، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تم نے فاتحہ کیا، تم نے بدعت اختیار کی، حالانکہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر تم نے نیک اعمال کیا، وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو وہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی اتباع کرو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، ہمیں ہر چیز سکھا کر گئے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، لین دین کیسا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ملاقات کرنا ہے، ہر ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر گیا، ہر طریقہ ہمیں بتائے۔ تمہیں نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، روزہ دینا ہے، قربانی دینا ہے، ہر چیز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر گئے، پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ نہیں بتایا، ہمارے جماعت میں تو یہ نہیں کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تم سے بڑے بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جب نبی کی بات آنے کے بعد اس کو یقین ہے کہ ہاں حدیث میں تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے، لیکن کیا کرے میرے مولوی صاحب، وہ زیادہ علم جانتے ہیں، ان کی بات ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے سب سے بڑے گمراہ آپ ہیں، آپ صراط المستقیم پر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے موقع پر تراویح جو ہوتی ہے 8 رکعت ہوتی ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ 20 رکعت پڑھے۔ ہمارے جماعت میں کہا ہے کہ 20 رکعت پڑھے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ 20 رکعت پڑھے، ہمارے باپ داداؤں سے 20 رکعت پڑھتے آئے ہیں، لہٰذا ہم 8 رکعت کیوں پڑھیں؟ اس سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھنے کا حدیث ثابت ہے، وہ پڑھتا ہے، حدیث کو اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ کیا میرے مولوی جھوٹ ہو سکتے ہیں جو اتنی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں؟ ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھے۔ تو میں سمجھتا ہوں تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، رفع دین کرنے کا طریقہ سکھایا، سینے پہ ہاتھ بننے کا طریقہ سکھایا، انگلی ہلانے کا طریقہ سکھایا۔ جب ان پر حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی میں تو یہ طریقہ نہیں، ہم حنفی مسلک پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو سمجھ لیجئے آپ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کہاں پر گمراہ ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے صراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں، مغرب کی نماز ہے، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، بعد میں نماز ختم ہوتے ہی قبرستان میں جا کر، درگاہوں کے سامنے جا کر سر کو پٹکتے ہیں اور اولیاء اکرام سے بھیک مانگتے ہیں، اولیاء اکرام سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے آپ سب سے بڑے گمراہ اور گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیے کہ ہم کہاں تک صحیح راستے پر ہیں۔ کیا یہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے؟
آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، پیسے برباد کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر دین سمجھ کر لوگ عبادت کرتے ہیں 11ویں 12ویں فاتحہ کے نام پر، نہ جانے ایسے ایسے بدعت کو اختیار کر لے۔ میرے بھائی آپ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کہاں سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط المستقیم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے اور اللہ کی راہ ہے۔ جب آپ قرآن کو اٹھا کر پڑھیں گے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ہمیں قرآن میں سمجھایا، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم گمراہی کو اختیار کرتے ہیں جان بوجھ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم تو فلانے مولوی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا، لوگوں نے کہا کہ فلانے جگہ چاند ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ پھر بھی جب تک قاضی صاحب کا حکم نہیں آتا ہم روزہ اختیار نہیں کریں گے۔ تو لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر قاضی صاحب پر ایمان لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ باوجود اس کے لوگ قاضی صاحب پر ایمان لاتے ہیں، جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک وہ حکم نہیں دیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کی راستے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلائے۔ اے اللہ، جتنے بھی امت میں لوگ صراط المستقیم کو تلاش کرتے ہیں، مولا ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخرنا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔